अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है एक शख्स मेहरबान सा। नावल के राइटर हैं आलिया हिरा। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। फिर आ रहा है न तू, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 5 बजे। फ़ोन के एयरपीस से एक बार फिर हमाद की आवाज़ उभरी। असवर की आंखें गैर मामूली तौर पर चमकने लगीं, मुस्कुराहट गहरी हो गई और दिल बिलियों उछलने लगा। बिल्कुल यार, तू 5 बजे की बात कर रहा है? 5 किसने देखे हैं? तू फ़ोन बंद कर, मैं निकल रहा हूँ। खुदा हाफिज़, पुरजोश अंदाज में कहते हुए असवर ने फ़ोन बंद कर दिया। सामने लगे कद-आवर शीशे में इसका दराज कद नुमाया हो रहा था। रुखसार अंदरूनी हिद्दत से चमक रहे थे। एक चमक सी चेहरे पर ठहर गई थी। इसको अपनी वजाहत में इजाफा होता महसूस हुआ। ज़रा आगे बढ़कर कद-आवर आईने में अपनी अक्स पर भरपूर निगाह की, दोनों हाथों से बालों को संवारा जो फिर पेशानी पर ढलक आए थे। अपने मखसूस अंदाज में इसकी खूबसूरती और वजाहत में मज़ीद इजाफा हो रहा था। एक तनकीदी निगाह अपने कसरती वजूद पर डाली, होंठों पर शौक से धुन को ठहरा लिया। मन चाही मुराद पूरी होने का वक्त आ रहा था। इसे यकीन था अपनी ग्रेसफुल शख्सियत, पुरकशिश वजाहत, स्याह गजाली आंखों और अपनी एमए इकनॉमिक्स की डिग्री के साथ वो मन चाहा मैदान मार लेगा। सफ़ेद गोरी मेम का साथ, शाहाना मुस्तकबिल और अमेरिका में तमाम तर लग्जरीज के साथ सैर रिहाइश। उफ, हवा में दोनों हाथों के मुक्के लहराए रक्स के अंदाज में एक टांग पर घूमकर शीशे के सामने से हट गया। वॉल क्लॉक पर निगाह की, दोपहर के 2 बजे थे। 5 बजने में चंद घंटे थे। इसमें पहला काम लिबास का इंतखाब था, दूसरा काम शेव और गुस्ल करने का था, और तीसरा काम इतना लंबा सफ़र तय करके अमाद के घर पहुंचना था, जहां 5 बजे इन स्टूडेंट से मिलना था जो अमेरिका से आए थे पाकिस्तान विजिट पर, एक तालीमी दौरे पर, और जिनमें 3 फॉरेनर लड़कियां भी शामिल थीं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी इससे मुतासिर हो गई तो वो मोहब्बत का मार्का खुद ही तय कर लेगा और फिर अमेरिका इसके कदमों में होगा। खुशी में लहराता हुआ बाहर निकला और तेज़ी से अंदर आती ज़ारा से टकरा गया। ला हौल वला कुव्वत, ये मुझे पढ़ना चाहिए। जो शैतान से मुलाकात हो गई। गिरते हुए पानतान को संभालते ज़ारा ने गुस्सीली निगाह असवर पर डाली। इतना सोचती क्यों हो मेरे बारे में? असवर ने मज़ीद जल्दी पर तेल डाला, मुंह बनाकर इसे देखा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, खुदा खैर करे। क्या क्या? ज़ारा ने पानदान रखकर गुस्सीली निगाहों से इसे देखा। ये तुमने काली बिल्ली किसे कहा? खुद तो जैसे बड़े गुलफाम हो कट करने। तुमसे खूबसूरत हूँ, मज़ीद चढ़ाया। देखो कैसी उजली रंगत है। असवर ने अपना बाजू आगे किया। उजली रंगत मर्दों की मर्दानगी देखी जाती है, काबिलियत, शराफत, रोज़गार, खाली खुली रंगत नहीं। क्या है तुम में? कोई एक काम की चीज़ हो तो बताओ। उजली रंगत। ज़ारा सर झटक कर मज़ीद इसके सुने बगैर दादी दादी पुकारती अंदर चली गई। असवर ने भी आगे कुछ कहने का इरादा मुलतवी किया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अभी से तैयारी करना थी, भरपूर तैयारी। इस जल कुकड़ी को क्या मालूम कि मैं क्या हूँ और क्या तीर मारने जा रहा हूँ। फिर ये भी मेरे आगे पानी भरेगी, फिर अच्छी तरह से घास डालूंगा, बल्कि मुस्कुराया, डालता ही रहूँगा। अरे अरे, ये इतना बन संवर कर कहाँ जाया जा रहा है? अपने कमरे से निकला ही था कि छोटी ने देख लिया। एक मार्का मारने, वो जुमाइनी अंदाज में मुस्कुराया। लो, तो इसमें इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? आंखें बंद करते तो फ़तह ही फ़तह। ज़ारा ने फिर इसके कान कुतरे। मुझे शेख चिल्ली बनने का शौक़ नहीं, असफर बोला। अच्छा, शौक़ तो जनाब के शेख चिल्ली वाले ही हैं। ज़ारा कब पीछे रहने वालों में से थी। जले को जलाओ। और असफर शरारत से हंसा। फिर आपने बताया नहीं, अम्मी पूछे तो क्या कहूँ? दानिया ने फिर दोनों को देखा। अमाद की तरफ जा रहा हूँ। असफर ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। अम्मी के आने से पहले ही आ जाऊंगा। असफर बाहर निकल गया और ज़ारा की छठी हिस्स ने दूर तक इसका ताकुब किया। इसका दिल असफर की तैयारी पर धड़कता था, मगर नज़रें चुराकर वो चढ़ाया करती थी। मगर आज लगता है असफर भाई की खास दावत है, दानिया ने कहा। दावत को छोड़कर अगर असफर MBA पर तवज्जो दे तो और ज़्यादा पुरकशिश जॉब मिल सकती है, बेहतरी की सूरत हाल हो सकती है। ज़ारा दोबारा से किताब पर झुक गई। पर क्या करें, सारे शौक ही अमीरों वाले हैं। दानिया ने गहरी सांस ली। अच्छा, मैं चलूं? ज़ारा ने एकदम से किताब बंद कर दी। इसका दिल अचाट हो गया था। अभी तो आई हो, दानिया ने कहा। मैंने अपना यूनिफॉर्म धोना था, ज़ारा ने बहाना गढ़ा। ठीक है, जाओ, मैं शायद कल ना जाऊं, परसों के टेस्ट की तैयारी कर लूँगी। ओके, मैं देख लूँगी। ज़ारा उजलत में बाहर निकल गई। जहन में असफर की तैयारी थी। ज़ारा बख्तियार अली, तुम्हें इसकी तैयारी से क्या लेना? वो तुम्हारे मिजाज का बंदा है ना, दिल के शहर में आ सकता है। इसके मिजाज और तरह के हैं, वो कुछ और मांगता है, इसके इरादे कुछ और हैं। वो एक खुद परस्त और ख़ुद पसंद शख्स है। अपने लिए जीना इसकी अवलीन तरजीह है। इसके ख्वाब और तरह के हैं, ताबीरें और तरह से मांगता है। दिल के देश में वो कैसे कदम रखेगा?
اپنے گھر آ کر ڈائننگ ٹیبل کے چیئر پر دھڑ سے گرتے ہوئے بے اختیار ملول سے انداز میں سوچا اور بازو ٹیبل کی سطح پر رکھ کر اس پر پیشانی رکھ دی۔ تم اس کے من کی شہزادی ہو نا رانی، بھلے تمہارے من کے سنگھاسن پر اس کا ہی قیام ہو، مگر وہ تو تمہیں بس ایک کزن کی حیثیت سے ہی دیکھتا ہے نا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں، دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ وہ میرا نہ ہو سکا امجد تو کیا ہوگا؟ ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا ہے۔ زارا نے دھیرے سے اپنی ڈائری کھول لی۔ محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی اور نہ ہی بے یقینی کے سمندر میں سفر کر سکتی ہے۔ محبت کو یقین کا پانی، اعتماد کا فخر چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایک تعلیمی گروپ تھا 6 افراد کا، جو پاکستان کی سیاحت اور تعلیمی اداروں کی سیر کے لیے آیا تھا۔ عماد کے والد صغیر احمد کے توسط سے ان کی رہائش تو ہوٹل میں تھی، مگر والد کے کہنے پر آج عماد نے انہیں گھر پر انوائٹ کیا تھا۔ جولیا مارگریٹ، ماریا جانسن اور مارک، ساتھ میں ان کے گائیڈ تھے سر مارشل۔ اصفر عماد کے گھر کے لان میں واسق اور شہاب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واسق سے تو ویسے ہی اس کی بنتی نہیں تھی، شہاب کی قابلیت اس کی پوزیشن کو کمزور کر دیتی تھی، تاہم سر جھٹک کر عماد کے تعارف کروانے پر بڑے ہی پرجوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے ان سے ملا۔ جولیا کی کھلتی ہوئی گلابی سفید رنگت اور سنہرے بال، مارگریٹ کی بھوری آنکھیں اور نازک سا سراپا، اور ماریا کی شرمیلی سی مسکان۔ اصفر تو چاروں خانے چت ہو گیا۔ وہ انگریزی کے ساتھ اردو کے لفظ بھی استعمال کر رہے تھے، گویا وہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ اصفر کو مارگریٹ اٹریکٹ فل لگی، تاہم نگاہوں کا فوکس ماریا پر سے بھی نہیں ہٹ رہا تھا۔ دراصل یہ سب پاکستان کے کلچر، رہن سہن دیکھنے اور یہاں کے لوگوں سے ملنے آئے ہیں۔ ماریا کو تو یہاں کی شادی دیکھنے کا شوق ہے، مایوں، مہندی، ڈھولک، رسمیں، گانے۔ عماد بتا رہا تھا ماریا کی ہنسی بہت خوبصورت تھی، اپنی سیاہ گھنی بلکوں کو جھپکا کر بہت خوبصورت تاثر دے رہی تھی۔ میرج وہاں بھی ہوتی ہے مگر شارٹ، ماریا بتا رہی تھی، سانگ اینڈ ڈرم زیادہ نہیں، یہاں بہت زیادہ۔ اس کے منہ سے انگلش سٹائل میں اردو بہت اچھی لگ رہی تھی، دل چاہا سنتے جاؤ۔ شہاب جانسن کے ساتھ جانے کون سے نقشے بنا رہا تھا، پیچھے واسق بھی نہیں تھا۔ اس کے کسی جوک پر مارگریٹ کھلکھلا رہی تھی، اس کے چمکدار ہموار دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ اصفر کے دل میں تمام لمحے ترازو ہو رہے تھے، ان میں سے کسی ایک کا ساتھ اسے بلندیوں پر لے جاتا، اس کے سارے خواب پورے ہو جاتے، ایک بھرپور زندگی۔ ماریا خاموش طبع تھی، مارگریٹ کو بولنے کا بہت شوق تھا اور جولیا کو معلومات حاصل کرنے کا۔ اصفر کی زیرک نگاہی نے جان لیا تھا۔ جانسن اور مارک سے بس سرسری گفتگو رہی۔ ان لوگوں کا پروگرام گلگت سوات کاغان جانے کا بھی تھا۔ اصفر نے دل ہی دل میں ان کی ہمراہی کا پروگرام بنا لیا، تاہم وہ ابھی 10 دن تک ادھر ہی تھے، اور 10 دن کا ٹائم ٹیبل اصفر نے ادھر بیٹھے بیٹھے بنا لیا۔ یہاں کے لوگ بہت مخلص اور مہربان ہیں، یہ مارگریٹ کی رائے تھی۔ عماد، یہاں کے لوگ بیکورڈ بھی تو ہیں۔ جولیا کا تبصرہ کھلا تھا، ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ یہاں بھی لوگ اب سنگل فیملی بنانے لگے ہیں، ایک طرح سے ہمارا کلچر اڈاپٹ ہو رہا ہے۔ جولیا کی گفتگو بتا رہی تھی کہ اس کی معلومات غضب کی ہیں، اور یہ بات سچ تھی۔ عماد نے نظریں چرا لی، خود اس کا بھائی بھی تو شادی کے بعد الگ ہو گیا تھا، بٹ فیملی کے ساتھ رہنے میں چارم ہوتا ہے۔ ماریا نے دھیرے سے کہا، گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، سسٹر اینڈ بردر سب ساتھ ساتھ رہتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ماریا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں حزن تھا جو محسوس کیا جا سکتا تھا، اور اصفر کے دل پر ماریا کا ہر نقش سایہ فگن ہو رہا تھا۔ گرینڈ مدر، گرینڈ فادر، عماد اسے دیکھے گیا، کس قدر محرومی تھی اس کے لہجے میں، اور یہاں اس نے گہری سانس لی۔ دادا دادی کی محبت شادی کے بعد جیسے ختم ہو گئی تھی حماد کے لیے۔ ابو کتنی اس کی کمی محسوس کرتے تھے، آخر بڑا بیٹا تھا، اور بیٹا کیسی ہری جھنڈی دکھا کر گیا۔ اصفر نے پاکستان نامہ پر پہلو بدلا، خود اس کے گھر کا ماحول بھی تو کچھ اس طرح کا ہو رہا تھا، مگر ماریا کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اس کے مطلب اور پسند کی گفتگو ہی کرنا تھی۔ پھر اسے بھی جواب میں امریکہ کے بارے میں پتہ چلتا، ضرورت تھی تو ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے ماریا کی جانب متوجہ ہوا، اس سے پہلے کہ کوئی اور اپنا رنگ جما لیتا۔ ماحول میں واپس آیا، اب واسق جولیا کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا، یہاں کے بارے میں، رہن سہن، رسم و رواج، اور شادی تو اصفر دکھائے گا، اس کے کزن کی شادی ہے، کزن میرج۔ عماد جولیا کو بتا رہا تھا، سچ، کزن میرج، سچ، تم لوگ کتنے لکی ہو، محبت، اپنائیت کا احساس ہے، ایک ہم لوگ ہیں کہ۔ جولیا کہتے کہتے رک گئی۔ کب ہے میرج؟ ماریا کے انداز میں اشتیاق تھا۔ مایوں، مہندی، گانے، پیلا جوڑا، واو، فینٹسٹک۔ اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ تھے، اصفر کو وہ رنگ خود پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ماریا کی توجہ اس کی جانب ہو گئی تھی، اور آگے کا کام اس کا تھا۔ اس کے خوابوں کی تعبیر اتنی جلدی مل سکتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح اس کا لہجہ بڑا خوشگوار تھا، انگ انگ سے مستی چھلک رہی تھی، دل چاہا آفس سے چھٹی کر لے،
اور اس نے کر بھی لی۔ اب بڑے مزے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چائے پیتے ہوئے اخبار دیکھ رہا تھا، ورنہ چھٹی والے دن تو لمبی تان کر سوتا تھا۔ امی کچن میں مصروف تھیں، دادی اماں ان کی جانب آئی ہوئی تھیں، اسی لیے لاؤنج آباد تھا۔ اپنے کمرے میں رات کو سونے کے لیے ہی جاتی تھیں۔ اپنے کمرے میں تنہائی کا احساس ہوتا تھا، لاؤنج میں رونق ہوتی تھی۔ آتے جاتے سب ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ ٹی وی ہلکی آواز میں چل رہا تھا۔ اوپر کے پورشن سے چچی آئی ہوئی تھیں، گفتگو جاری تھی۔ مسئلہ کوئی خاندانی تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر زارا اندر آ گئی۔ بے فکری سے بیٹھے اسور کو دیکھ کر چونکی۔ آج آفس نہیں گئے؟ نہیں، اخبار بند کر دیا، ضروری کام سے جانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے پیالے پر نگاہ کی۔ تم دادی کے ساتھ ہی ادھر آ جایا کرو۔ وہ ہنسا، دادی کے بہانے بار بار چکر لگاتی ہو، آپ کے لیے تو نہیں لگاتی؟ پھر میرے چچا کا گھر بھی ہے۔ منہ بنا کر اسے دیکھا جو اسے اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ او ہو، وہ بڑے فخر سے ہنسا، میرے لیے تو لگانا ہی فضول ہے، میرے تو ارادے ہی بڑے وہ ہیں۔ اسور کالر جھاڑ کر ہنسا۔ زارا کا دل بجھ گیا۔ اسور کے چہرے کی ہنسی، آنکھوں کی چمک اور تاثرات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ پلیٹ میں کیا ہے، چکھاؤ؟ وہ اس کی جانب بڑھا۔ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زارا لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ اسور ہنستے ہوئے کچن کی جانب بڑھا۔ مت تنگ کیا کرو اسور اسے۔ خالہ ہنس رہی تھیں۔ کیوں، اس میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ارے میرے پیارے بیٹے، میری ہونے والی بہو ہے وہ۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا اور اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ تمہاری دادی کی خواہش ہے، رات ہی مجھے بتا رہی تھیں۔ ان کے یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، ٹوٹے ہوئے دل اس طرح سے جڑ جائیں۔ عمیر نے بڑا مایوس کیا ہے۔ حسام نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی۔ بھابی غیروں کی لڑکی لا رہی ہیں، بیٹے کے مجبور کرنے پر، مگر دل سے راضی نہیں ہیں۔ میں نے اماں سے کہہ دیا ہے کہ اسور سے پوچھ کر جواب دوں گی، مگر مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے اسور کا شانہ دبایا۔ انکار؟ اس کا دل غم سے بوجھل ہوا۔ سر گھما کر آباد لاؤنج کو دیکھا۔ صفا چٹ انکار، اور اس لڑکا بلی کے لیے 1000 دفعہ انکار۔ مڑ کر امی کو دیکھا، ان کا چہرہ اندرونی خوشی کے احساس سے چمک رہا تھا۔ انہیں زارا پسند تھی۔ مگر کیا ہوا؟ اسور تفکر سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ چچی، چچی، زارا انہیں پکارتی ہوئی آ گئی۔ دادی قہوہ بنانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ دانیہ کہاں ہے؟ اسور نے اس پر نگاہ ڈالی۔ نگاہ ہٹانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت، سیاہ دراز بالوں کی موٹی سی چٹیا، موٹی موٹی سیاہ پلکوں والی آنکھیں، بھوٹا سا قد، مگر نگاہ ہی نہیں ہٹائی، خود بھی منظر سے ہٹا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انہوں نے جاتے ہوئے اسور پر نگاہ کی۔ اس کا جواب صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ قہوہ بنا لو بیٹا، دانیہ تو کالج گئی ہے۔ ان کا دھیان اسور کی جانب تھا جو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ قطعی نہیں، بالکل بھی نہیں، اس جھگڑالو اور فسادن سے تو کبھی بھی نہیں۔ امی بھی بس نا۔ اسور کو غصہ آ رہا تھا۔ تیار ہوتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، ماریا، صرف ماریا۔ دل کی آواز پر ایک دم سے چونکا اور ہنس دیا۔ ماریا؟ ہاں ماریا، معصوم صورت، انگلش سٹائل والی مشرقی لڑکی۔ اس کا موڈ ایک دم اچھا ہو گیا۔ تیار ہو کر وہ نکل رہا تھا کہ خالدہ اس کے کمرے میں آ گئیں۔ پھر کیا جواب دوں تمہاری دادی کو؟ امی زچ ہو کر انہیں دیکھا۔ میری شادی کی عمر نکل رہی ہے کیا، یا دنیا کی لڑکیوں نے مرنا شروع کر دیا ہے؟ ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں۔ سمجھائیں دادی جان کو، فی الحال نہیں۔ اسے غصہ آ گیا۔ ابھی تو میری جاب لگی ہے، میرے کچھ خواب ہیں، باہر جانا ہے مجھے، اپنا مستقبل بنانا ہے، شادی بہت آخر کی چیز ہے۔ اور قہوہ لے جاتی زارا کے قدم ٹھٹک گئے۔ تمہیں زارا سے شادی پر اعتراض ہے؟ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نہیں، اس نے گہری سانس لی، مجھے صرف اپنی شادی پر اعتراض ہے، فی الحال ابھی نہیں۔ اچھی خوبصورت اور سگھر لڑکیاں بیٹھی نہیں رہتی، صرف بات پکی کریں گے، شادی جب تم کہو کریں گے۔ اسور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی، اسے غصہ آنے لگا، میں بے حد ضروری کام سے جا رہا ہوں، پلیز آ کر ڈسکس کر لیں گے۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ تمہاری دادی تم سے خود بات کر لیں گی، بس اتنا سن لو، زارا مجھے اور تمہارے ابو کو پسند ہے۔ دانیہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی ہے، جرمنی سے زوہا نے بھی ہاں کر دی ہے، اب تمہاری مرضی کیا ہے بتاؤ؟ یا آپ فیصلہ سنا رہی ہیں مجھے؟ اسور نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ نہیں، رائے بتا رہی ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ وہ کمرے کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگیں۔ انہوں نے بندوق ہی اس کے شانے پر رکھ دی۔ اس نے ایک بار پھر گہری سانس لے کر انہیں دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تولیہ ہاتھ میں پکڑے وہ بیٹھی رہ گئیں۔ سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ کیا کیا سوچا تھا؟ آج ماریا سے اس موضوع پر بات کرے گا، اس چیز کے بارے میں بتائے گا، اس کے معصوم حسن کی تعریفوں میں پل باندھ دے گا، اور موقع دیکھ کر جھٹکے سے بائک باہر نکالی اور بائک کی رفتار میں اضافہ کر لیا۔ زارا سے شادی کا مطلب ہے ایک عام سی لگی بندی زندگی، وہی دال روٹی کا سرکل، ضروریات زندگی کے پیچھے بھاگنا، وہی متوسط سفید پوش سی زندگی۔ بائک کا رخ عماد کے گھر کی طرف کیا۔
کیا زندگی صرف انہی چکروں کے لیے رہ گئی ہے؟ تمام تر لگژریز کس کے لیے ہیں؟ کیا ہمارا اس پر حق نہیں؟ شارٹ کٹ ہی صحیح، زندگی تو شاندار ہوگی نا۔ اس نے سر جھٹکا۔ زارا سے شادی کر کے کیا ملے گا مجھے؟ اچھی خوبصورت اور سگھڑ ہے ہی کیا اس کے اندر سوائے گز بھر زبان کے؟ اندر ہی اندر جلتے بھنتے سفر کرتے ہوئے وہ عماد کے گھر پہنچ گیا جہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ابھی جنا پارک سے آئے تھے اور ان کا ارادہ شام کو سی ویو جانے کا تھا۔ کیسا لگا ہمارا پاکستان؟ تمام جلدی بھنتی سوچوں کو جھٹک کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ خاص مخاطب ماریا تھی جو اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی عماد کی چھوٹی بہن کے ساتھ۔ آپ کا پاکستان بہت اچھا ہے، اگر یہ اچھا نہ ہوتا تو ہم لوگ یہاں کبھی بھی نہیں آتے۔ یہاں کا کلچر، ماحول، لوگ سب ویری نائس۔ یہ جولیا تھی۔ پھر بھی یہاں کے لوگ باہر کیوں جاتے ہیں؟ ان کے ملک میں تو زیادہ آرام ہے۔ یہ مارگریٹ تھی۔ اسور نے نگاہ چرا لی۔ مارگریٹ، زیادہ تر لوگ اس لیے باہر جاتے ہیں کہ اپنا مستقبل بنا لیں، ان کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ پاکستان میں بزنس کر لیں، ورنہ کسے پڑی ہے کہ پردیس کاٹے۔ عماد بتا رہا تھا، اور کچھ لوگوں کو ویسے بھی پردیس اچھا لگتا ہے۔ عماد اسور کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ عماد بھائی، مجھے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم پسند ہے۔ ملائیں ایسی فیملی سے، بہت سارے کزنز ہوں، گرینڈ پا، گرینڈ ماں، انکل، آنٹی۔ ماریا کے انداز میں اشتیاق تھا۔ اس کے لیے تو آپ اسور سے رجوع کریں، ماشاءاللہ اس کی فیملی بہت بڑی ہے۔ اس کے ایک تایا برابر میں رہتے ہیں، دیوار سے دیوار ملی ہے، درمیان میں دروازہ ہے۔ ایک چچا اوپر رہتے ہیں اور ایک چچا اس سے اوپر، سب بچے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ عماد کہتے کہتے شرارت سے ہنسا۔ بتاؤ نا اپنے کزنز کے بارے میں اسور، تم موقع دے گا تو بتاؤں گا نا۔ اسور نے دان بھینچ کر اسے دیکھا۔ ہاں، عماد نے ہاتھ اٹھایا۔ بتا سچ اسور بھائی؟ ماریا نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا تو عماد ایک بار پھر ہنسا۔ بھائی؟ اسور کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آپ کی فیملی میں کزن میرج ہو رہی ہے؟ جولیا بھی متوجہ ہوئی۔ جی نہیں، اسور جھسبس ہوا۔ وائی؟ مارگریٹ نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ دراصل اسے بروقت جواب نہیں سوجھا۔ کزنس میرج تو بہت نائس اینڈ گڈ ہوتی ہے، لوگ خوشحال رہتے ہیں۔ دراصل اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کزنس میرج ختم ہو رہی ہیں، لوگ باہر شادیاں کر رہے ہیں۔ باہر کے اصطلاح پر عماد ہنسا۔ اسور نے جھیم کر اس پر کشن اچھال دیا۔ دوستوں کو راز بتا دینا بھی حماقت ہے۔ اوہ، مارگریٹ نے تعصب بھرے انداز سے کہا۔ مجھے ایسٹ کا مشترکہ خاندانی نظام اچھا لگتا ہے، اور کشن گود میں رکھا۔ مگر یہ ٹوٹتا کیوں جا رہا ہے؟ جولیا نے معلومات کے لیے سوال کیا۔ عماد باہر نکل گیا، ابھی آیا کہہ کر۔ اسور پھنس گیا۔ نہیں، ٹوٹ تو نہیں رہا، بس مصروفیت، جاب، رہائش کی وجہ سے مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ سنبھل کر جواب دیا۔ اب یہ تو انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ دلوں کی تنگ نظری، حکومت کرنے کی خواہش، برداشت کی کمی، ناپسندیدگی، بیجا روک ٹوک اور حاکمیت کا تصور مشترکہ خاندانی نظام میں دراڑیں ڈال رہا ہے۔ بات تو سچ تھی، مگر بات تھی رسوائی کی۔ اسور بھائی، آپ مجھے اپنے گھر کی شادی دکھائیں گے نا؟ ماریا کو یاد تھا۔ آف کورس، میں شادی کے لیے مختلف ڈریسز خریدوں گی۔ ضرور، میری سسٹر دانیہ آپ کی ہیلپ کرے گی۔ ریلی؟ وہ جولیا اور مارگریٹ کو دیکھ کر پرجوش انداز میں مسکرائی۔ اسی وقت مارک اور جانسن عماد کے بھائی صغیر کے ساتھ آ گئے۔ ویری سمر سیزن، ویری ہاٹ۔ دونوں کے جسم پسینے میں شرابور تھے، چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ اسی وقت عماد کولڈ ڈرنکس لے کر آ گیا۔ شام میں سب مل کر سی ویو چلے گئے۔ اسور ماریا کے ساتھ راؤ رسم بڑھاتا رہا، اسے بتاتا رہا یہاں کے مطابق، اور وعدہ کیا کہ اگلے دن وہ انہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ ماریا اور جولیا اچھل پڑیں۔ اب کہہ تو دیا تھا، مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اس کا گھر، تمام افراد، دادی اماں کی بے ساختگی، لڑکیوں کے کلکل کرتے کہہ کے ان کا امیج نہ توڑ دیں۔ پہلے گھر میں بات کر لیتا، سمجھا دیتا، مگر اب کہہ چکا تھا تو کل لے کر تو جانا تھا۔ آتی جاتی لہروں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچوں میں گم تھا۔ ماریا اور جولیا پانی میں دور تک چلی گئی تھیں۔ عماد باقی لوگوں کے ساتھ تھا۔ بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر ماریا کی جانب بڑھ گیا، جو کچھ پتھر اٹھا کر اسے آوازیں دے رہی تھی۔ آپ سے تم تک کا عنوان ہو گئے تھے، تو کا مرحلہ رہ گیا تھا۔ اس مرحلے کا اسے بے چینی سے انتظار تھا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ دادی اماں کو یہ سنتے ہی اچھو لگ گیا کہ اسور اپنے غیر ملکی دوستوں کو گھر لا رہا ہے۔ دوست بنانے کے لیے کیا ملک میں لوگوں کی کمی تھی جو تو غیر ملکیوں سے میل ملاپ بڑھا رہا ہے؟ فرنگی لفنگی۔ ماریا، یہ انداز گفتگو سن اور دیکھ لے تو سارا ایشیائی عشق ہوا ہو جائے۔ ہائے اسور بھائی، لے کر آئیں انہیں، سچ مجھے بڑا شوق ہے ملنے کا۔ جب وہ انگلش لہجے میں اردو بولتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ دانیہ کا شوق بڑھا۔ چل ہٹ ادھر سے، کیا کرنا ہے ان سے مل کر جو اپنے کتوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ بے پردگی نمایاں ہوتی ہے، خبردار۔ دادی اماں، اب تو میں وعدہ کر چکا ہوں، کل آئیں گے سب۔ امی، آپ شام کی چائے ارینج کر لیجیے گا۔ اور اسور ماں کی جانب جھکا۔
دادی اماں کو بھی سمجھا دیجیے گا، وہ سب آپ سب سے ملیں گے۔ سیدھا ہوا، ان کو بڑا شوق ہے دادا دادی سے ملنے کا۔ مشرقی گرینڈ پا اینڈ گرینڈ مدر، وہ ہنسا۔ تو وہاں یہ سب کہاں ہوتا ہے بیٹا، وہاں کا کلچر عجیب ہی ہے۔ والدین اکیلے رہ کر اپنی مصروفیات میں جینا چاہتے ہیں، اور ان کے بچے ہوم یا ہاسٹل پہنچتے ہی زندگی کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہاں کے بچے محرومیاں اپنی دوستی میں پال کر بڑے ہوتے ہیں۔ والدین سے دوری، محبت، شفقت، برتاؤ، سلوک، اپنائیت کے احساس سے محروم رہتے ہیں۔ خالدہ کے لہجے میں حلاوت تھی۔ تم لے کر آنا، ان کے اندر کی ازلی ہمدردی امڑ آئی۔ امی، دادی اماں، تم دادی اماں کی بات مان لو، دراصل زارا کے 2 رشتے آئے ہوئے ہیں، مگر اولیت تمہارے رشتے کی ہے۔ زارا کا جوڑ تمہارے ساتھ ہے، خود بھائی صاحب بھی تمہارے حق میں ہیں۔ اماں تو ایک طرح سے طے کیے بیٹھی ہیں کہ رشتہ پکا ہے، ہو سکتا ہے کہ سلمان کی شادی پر منگنی کا اعلان کر دیں یا نکاح کر لیں۔ امی، اسور اچھل ہی تو پڑا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، خود تمہارے ابو بھی راضی ہیں۔ امی، فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور فی الحال ہم لوگ بھی منگنی ہی کریں گے۔ میں ابھی باہر جانا چاہتا ہوں، کچھ کما لوں، کیا ہے میرے پاس؟ وہ زٹ ہونے لگا۔ یہ بڑوں کی خواہش ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم انکار مت کرنا۔ آگے ہی اماں سلمان کی منمانی کرنے پر خوش نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں گھر کے لڑکے خاندان کی لڑکیوں کے متعلق نہیں سوچیں گے تو پھر باہر سے رشتے عیب جان کر نہیں آئیں گے۔ خالدہ دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، اور اسور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ابھی تو منزل قدموں کے نیچے تھی، اور امی خیر کرنے دو جو کر رہی ہیں، آخری فیصلہ تو میرا ہوگا، اور میرا فیصلہ۔ وہ آنکھیں بند کر کے مسکرایا۔ ماریہ کا مہکتا ہوا وجود سامنے تھا۔ ہو سکتا ہے سلمان بھائی کی شادی پر میری اور ماریہ کی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ یہ دل ہی دل میں کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ ندیم اندر آ گیا، اس کے ساتھ زبیر اور عامر بھی تھے۔ گویا دانیہ نے کل آنے والے مہمانوں کی خبر نشر کر دی تھی، اور یہ سب فارنر گیسٹ کے حوالے سے معلومات لینے آئے تھے۔ وہ فخر سے انہیں بتانے لگا۔ زارا کو اپنا وجود خالی خالی سے محسوس ہو رہا تھا۔ اسور کی گفتگو نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا، واضح طور پر نہ صحیح، مگر اس کے انداز میں یہ نہ تھی، اور یہ زارا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ دل تو اس کا تمنائی تھا، اس کے بغیر سہانے روح لگ رہا تھا۔ کیا وہ رہ سکے گی؟ بے شک اسور نے کبھی اس کو اس قابل نہیں جانا، مگر اس کا تو پور پور اس کی محبت میں مبتلا تھا، مگر اس کی محبت نے اس کو محبت زدہ ہی نہیں کیا۔ حالانکہ اس نے کہیں پڑھا تھا، دھیرے سے اپنی ڈائری کھولی، محبت تک کا سفر خاموشی سے طے کرتی ہے، اور اس کی محبت۔ آنکھوں میں ایک آنسو ٹھہر گیا۔ محبت ایسی چیز ہے جو کسی کو نہ بتائی جا سکتی ہے اور نہ سکھائی جا سکتی ہے۔ تو اس نے ڈائری پر ہتھیلیاں رکھ کر اس پر پیشانی ٹکا دی۔ دل کو سمجھانا تھا، اور اس سے پہلے خود کو یقین دلانا تھا کہ واقعی اسور اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کس بات کی کمی ہے اس کے اندر؟ شاید وہ نہیں جانتی تھی محبت کی نظر نہ ہو تو محبت کیسے ہو۔ کل کا دن بہت اچھا رہا تھا، لان میں سب ارینج کروایا تھا، صرف جولیا، مارگریٹ اور ماریہ آئی تھیں۔ حماد کی بہن ثنا کے ساتھ جانسن اور مارک کو اس قسم کی گیدرنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گھومنا پھرنا، سیر و سیاحت ان کے مشغلے تھے۔ ماریہ تو دادی اماں سے مل کر بہت ایموشنل ہو رہی تھی۔ ہاؤ سو سویٹ اینڈ پریٹی، اتنے ہی دادی اماں کی پیشانی پر بل پڑ رہے تھے۔ انہیں بے حیا، بے شرم سفید گوریاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ ان کے خیال میں مشرق کے معصوم لڑکوں کو بہکا کر ملک بدری پر مجبور کرتی ہیں، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا یا کانوں میں بھنک بھی پڑ جاتی کہ ان کا لاڈلا سپوت بھی رسیاں توڑوا کر دور دیش جانے کی تگدو میں مصروف ہے تو ابھی اسی وقت ان کو گھر بدر کر دیتی۔ دانیہ انہیں گھر میں ہونے والی شادی کی رسمیں، کپڑوں کے متعلق بتا رہی تھی۔ ان کا اشتیاق اور دلچسپی قابل دید تھی۔ خالدہ نے بھی انہیں خصوصی توجہ دی، محبت و خلوص سے انہیں کمپنی دی۔ دانیہ نے تمام کزن سے ملوایا۔ آخری لمحوں میں جاتے جاتے ماریہ کو چپ سی تھی، خاموش۔ اس کا جوش و جذبہ سرد ہونے لگا، آنکھوں میں یاسیت محرومی سی اترنے لگی۔ اسور جو شروع سے اس کی جانب متوجہ تھا چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ امی نے بہت محبت سے انہیں رخصت کیا اور دوبارہ آنے کے لیے بھی کہا۔ اس پر دادی اماں نے انہیں گھورا، اور شادی پر تو ضرور آنا، امی تاکید کر رہی تھیں۔ تمہاری مدر بہت اچھی ہیں، یہ ماریہ کا تبصرہ تھا اگلے دن۔ بے شک، اسور کو فخر ہوا۔ کیا مشرق کی تمام مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ مہربان، محبت کرنے والی، گریسفل۔ ماں ممتا کا سمبل ہوتی ہے، چاہے کہیں کی بھی ہو، بس ماں ہوتی ہے۔ مہربان، شفیق، مونس و غمگسار۔ اسور کے لہجے میں فخر تھا۔ مگر مغرب کی مائیں ایسی نہیں ہوتیں۔ کیوں وہ اپنی ترجیحات کو اولاد پر قربان نہیں کرتیں؟ انہیں اگر اپنی اولاد سے ملنا ہے تو وہ ہوم جائیں گی یا ہاسٹل؟ ماریہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ، آنکھیں غیر معمولی طور پر اداس تھیں۔ تم بہت لکی ہو اسور، ماریہ بامشکل مسکرائی۔ بلکہ وہ تمام بچے لکی ہوتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں۔
پیرنٹس ان کے دکھ شیئر کرتے ہیں، انہیں سکھاتے سمجھاتے ہیں، جبکہ وہاں ہمیں ہر کام خود کرنا ہے، تجربات سے سیکھنا ہے، محنت کر کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ذرا بڑے ہوں تو رہائش کا انتظام بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ ماریا، اسور نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ اس کا دل بلیاں اچھل رہا تھا۔ ماریا یہاں کے نظام سے متاثر تھی، وہ اسے متاثر کر سکتا تھا، اپنی راہیں ہموار کر سکتا تھا اور ماریا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں، تمہاری مدر؟ ماریا نے اس کی جانب دیکھا اور چپ سی ہو گئی۔ میری ممی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، مارگریٹ کی ممی نے اسے بچپن میں چھوڑ دیا تھا اور ماریا وہیں ہاسٹل میں رہتی ہے۔ جولیا نے آخری بات سن لی تھی، اس لیے جواب دیا۔ اسے اپنے گرینڈ فادر سے ملنے کے لیے اولڈ ہوم جانا پڑتا ہے اور اپنی مدر سے ملنے کے لیے کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ اس کے فادر نیو یارک میں ہوتے ہیں۔ جولیا کو تمام معلومات ازبر تھیں۔ مغرب کا المیہ، ایک بہتا ہوا دکھ، ایک رستا ہوا ناسور، محرومی کا نسل در نسل چلتا ہوا سلسلہ۔ اسور کو بے حد دکھ ہوا۔ انسان اپنی محرومیوں کا نمل بدل تلاش کر لیتا ہے۔ تمہارا کوئی اور بہن بھائی ہیں؟ مگر سب سوتیلے ہیں۔ اسور، یہاں کا خاندانی نظام بہت مضبوط ہے، یہ ٹوٹتا کیوں ہے؟ جبکہ ویسٹ میں تو اس نظام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کتنے لکی ہو تم لوگ۔ ماریا کے لہجے میں بھی دکھ حلول کر گئے تھے۔ ہمیں اپنے دکھ سکھ، پریشانیاں، تکلیفیں، غم و رنج سب خود ہی برداشت کرنے ہیں اور خود ہی ان کا استدباب کرنا ہوتا ہے۔ یہ تم لوگوں کا کلچر ہے۔ ہاں، شاید اسی تنہائی اور اکیلے پن نے نئی اور آنے والی نسل کو تھکا دیا ہے۔ شاید اسی لیے سب ایسٹ کے کلچر سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جولیا نے حقیقت سے کام لیا۔ یہاں خاندانی محبتیں مورثی ہوتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں، خاندانی ورثے کی شکل میں بے غرض محبتیں۔ عماد بھی آ گیا تھا، اس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اسور بغور گاہے بگاہے ماریا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے جانے کیوں یہ لگ رہا تھا کہ وہ ماریا کو متاثر کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اپنی شخصیت، وجاہت، تعلیم، طرز سخن، مشترکہ خاندانی نظام اور ایک اچھے شخص کے طور پر اسور نے اس کا موبائل نمبر لے لیا۔ کتنی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہتے تھے۔ دونوں کے درمیان باہمی دوستی کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ آئندہ مت لانا انہیں یہاں، موئی فرنگنوں کو۔ کیوں دادی اماں؟ انہیں ہمارا ملک، ہمارے لوگ، کلچر بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے، انہوں نے کلس کر اسور کو دیکھا۔ اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو رہ جائیں یہاں پر، کر لیں اسلام قبول۔ یہاں آ کر ان کی جان نکلتی ہے۔ ان کے انداز میں ناگواری تھی۔ دادی اماں، ہم اپنے اخلاق، عادات، رویوں سے بھی دین کی تبلیغ کا کام لیتے ہیں۔ ہمارا اچھا عمل انہیں ہدایت کی راہ پر لا سکتا ہے۔ اسور نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے مت سبق پڑھا، اور تو بھی ذرا الگ تھلگ رہ، بلکہ چھوڑ دے ملنا ملانا۔ بڑی تیز ہوتی ہیں یہ مغرب کی لڑکیاں، سارے داؤ پیچ جانتی ہیں۔ مگر دادی اماں، ابھی تو وہ شادی میں آئیں گی۔ ہائیں، انہوں نے گال پر انگلی رکھی۔ وہ کیوں آئیں گی بھلا؟ دادی جان، شادی میں اس لیے آئیں گی کہ انہیں بہت اچھی لگتی ہیں یہاں کی شادیاں۔ وہ اچنبے سے اسور کو دیکھنے لگیں۔ وہ خواہ مخواہ ہی کان کھجاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا، گویا وہ اس کے دل کا راز جان گئی ہوں جیسے۔ اچھا سن، میں نے زارا کو تیرے لیے پسند کر لیا ہے۔ سلمان کی شادی پر نکاح کر دوں گی، رخصتی اس کے بی کام کرنے کے بعد ہوگی۔ دادی جان، زج سے انداز میں انہیں دیکھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی میری جاب بھی بس یوں ہی سی ہے، میں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، کم سے کم ایک چکر کچھ کما لوں، جمع کر لوں، پھر۔ اس نے اپنا لہجہ ذرا روکھا کر لیا۔ کیا؟ وہ تو ہونک رہ گئیں۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ وہ سر جھکا کر ہتھیلیاں دیکھنے لگا۔ کس بات کی کمی ہے تمہارے پاس؟ گھر ہے، تعلیم ہے، نوکری ہے، آج تنخواہ کم ہے، کل زیادہ ہو جائے گی، شکر پیدا کرو اپنے اندر۔ اسور، شکر گزاری کی عادت ڈالو، اللہ بہت دے گا۔ باہر جا کر تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا ملے گا تمہیں وہاں؟ تنہائی، اکیلا پن، غیروں کی غلامی۔ دادی نان سٹاپ بولے چلی گئیں۔ اسور سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ میرے خواب دادی، میرے خواب ہیں کچھ، جن کو پورا کیے بغیر میں شادی نہیں کر سکتا، اور فیملی میں تو بالکل نہیں۔ اس نے صاف جواب دیا۔ اسور، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، میری ایک بات یاد رکھنا، جن خوابوں نے پورا ہونا ہوتا ہے وہ ہر حال میں ہر جگہ پر تعبیر پا لیتے ہیں، اور جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ وقت کے ساحل پر بکھر جاتے ہیں، ان کو تعبیر نہیں ملتی، دیس میں ہوں یا پردیس میں۔ ان کا لہجہ دھیما اور کچھ آبدیدہ سا ہو گیا۔ اس قدر گمبھیر فلسفہ۔ اسور چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہمیں وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، پھر کیا فائدہ پردیس کاٹنے کا۔ دادی جان وسیدہ ہوا۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، خوشی سے اپنوں کے درمیان گزر جائے تو اچھا ہے۔ ان کے لہجے کا گداز برقرار تھا۔ دادی، اور اتنی پرتفکر گفتگو۔ وہ حیران ہوا، اور انہوں نے بغور اسور کا جائزہ لیا۔ تم نے سوچ کیسے لیا اتنی دور جانے کا؟ خبردار اگر کوئی کوشش کی تو۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چلو، ابھی سلسلہ ہوا ہی چاہتا ہے کہ بدشگونی پہلے ہو گئی،
اور سنو، زارا سے تمہارا رشتہ پکا ہے، سلمان کی شادی پر اسے اپنی منمانی کر لی۔ خاندان میں لڑکیوں کی کمی ہے کیا جو ہم باہر دیکھیں؟ اپنے خاندان کی سگھر، سلیقہ مند اور خوبصورت لڑکیوں کو باہر کیوں دیں؟ اپنے گھر کی رونق کیوں نہ بڑھائیں؟ ان کا فلسفہ عجیب تر تھا۔ دادی پاپا کہہ رہے ہیں ہسپتال ابھی چلیں گی یا شام میں؟ زارا اپنی دھن میں کہتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اسور کو بیٹھا دیکھ کر چونکی اور پھر قدرے نظر انداز کرنے والے انداز میں دادی کی جانب بڑھی۔ اس کے کھلے ہوئے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، قدرے گیلے قدرے سوکھے۔ اس کے ہاتھ میں باؤل بھی تھا۔ اسور نے خاص نگاہ سے اسے دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک، مگر خوبصورتی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور آتی بھی کیسے؟ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے۔ دل، نظر و دھیان کہیں اور ہو تو کبھی بھی خوبصورتی نظر نہیں آ سکتی، اور اسور تو تھا ہی کسی اور کی جانب ملتفت۔ اچھا دادی میں چلوں؟ وہ اچانک ہی کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر زارا اندر ہی اندر گمسم ہو گئی۔ گھر میں اٹھنے والی خبروں کی سن اسے بھی ہو رہی تھی، مگر وہ سلمان کی شادی کی مصروفیات میں نظر انداز کر رہی تھی۔ ادھر ادھر دادی کی چیزیں دیکھتے رکھتے ہوئے ان پر نگاہ کی، وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھیں۔ اس کے آنے سے پہلے دونوں میں نہ جانے کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ اسور اکھڑے سے انداز میں نکل گیا، حالانکہ سامنا ہونے پر جل کر کلس کر ایک دوسرے کو جواب دیے جاتے تھے۔ ایک امید، ایک آس، ایک دھیان۔ دھیرے سے فلور کشن پر ٹک گئی، اب وہ بھی نہیں۔ تو پھر دادی کو دیکھا جو گہرا سانس لے کر وضو کے لیے باتھ روم کی جانب جا رہی تھیں۔ تو نہیں، سر جھٹکا اور الجھی سوچوں کو ذہن سے نکالتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ مجھے ایسٹ کا جوائنٹ سسٹم بہت پسند ہے، سب آپس میں مل کر پیار محبت سے رہتے ہیں، ایک جگہ پر کوئی بھی مسئلہ ہو ایک پاور ہوتی ہے ان کے درمیان۔ پھر کزن میرج۔ اسور آپ لوگ کتنے لکی ہیں، ماریہ کہہ رہی تھی۔ یہ دونوں عماد کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو ہے، تم لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تم لوگ والدین سے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے مل کر حل کر لیتے ہو، یا وہ تمہاری ہیلپ کر دیتے ہیں، ہے نا؟ شام کی دھوپ کے سائے اس کے چہرے پر تھے اور وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر آج کل اس کے بڑے اس کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے تھے۔ بمشکل جواب دیا۔ مجھے ایسٹ بہت پسند ہے اسی لیے، وہ کہہ رہی تھی، اور مجھے امریکہ۔ اسور سر جھکا کر ہنسا۔ یہ تم ہنس کس بات پر رہے ہو؟ ماریہ نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا۔ کتنا تضاد ہے ہمارے خیالات میں، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ تو تم ادھر ہی رہ جاؤ، کاش یہ ممکن ہوتا۔ وہ اپنی سفید ہتھیلیوں کو پھیلا کر دیکھنے لگی۔ تم اتنی ہٹ کیوں ہو رہی ہو؟ اسور نے اس پر نگاہ ڈالی۔ ماریہ نے تیزی سے پلکوں کو جھپکا۔ نہیں تو، اور اس کا من موہنا سا انداز دیکھ کر اسور بے اختیار ہو کر وہ بات کہہ بیٹھا جو کب سے کہنے کے لیے من بےقرار تھا۔ ماریہ ہکا بکا سی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ریلی؟ اسور ایک ادا سے اس کے سامنے جھکا۔ کیا اس کے خواب پورے ہو سکتے ہیں، اس کی خواہش، اس کے ارمان؟ ماریہ سوچتی رہ گئی اور اپنی بات کہہ کر اسور اٹھا اور اندر آتے عماد کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ماریہ کو سوچنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ امی فی الحال نہیں، جو کچھ بھی ہوگا سلمان کی شادی کے بعد ہوگا۔ وہ جو ماریہ کے تصور میں سہانے خواب سجا کر بیٹھا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ اسے مشرق پسند تھا، وہ مشرقی لوگوں کو پسند کرتی تھی، تو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک مشرقی ویل ڈریس پڑھا لکھا باشعور مرد اسے پرپوز کر رہا تھا، تو انکار کیوں ہوتا؟ رہی بات ویل آف ہونے کی، تو اس کے ساتھ کے بعد ویل آف ہو ہی جاتا۔ کل وہ ماریہ سے ملے گا تو کیا وہ اس کے تاثرات، چہرے کا رنگ، کھلتا ہوا گلاب لگے گی؟ اپنے شعور میں اس خیالی گلاب کو سونگھ ہی رہا تھا کہ امی کے سوال نے چونکا دیا۔ وہ جانے کب کمرے میں آ گئی تھیں۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا جواب دوں اماں کو؟ وہ کلس کر رہ گیا اور خشک سے انداز میں ماں کے سوال پر سر جھٹک دیا۔ اسور، انکار کی گنجائش نہیں ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ آگے ہی بختیار بھائی کو بہت دکھ ہے، آپا نے ردا سے منگنی کر کے توڑ دی، وہ اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ امی، اس کے سارے خوشگوار خیالات ادھر ادھر کونوں میں بھاگتے ہوئے چھپ گئے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ امی، جب آپ جان رہی ہیں کہ زارا میں میری دلچسپی نہیں ہے تو کیوں اصرار کر رہی ہیں؟ میں نے کب جانا یہ؟ امی نے تحیر زدہ انداز میں دیکھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ تمہارا اس کے ساتھ ہنستا بولنا، چھیڑ چھاڑ، لڑنا جھگڑنا ہے؟ وہ ہونک ہوا۔ اس سے میرا انٹرسٹ کب چھلکتا ہے؟ اسور نے اچنبھے کے سے انداز میں کہا۔ تو پھر وہ سب کیا ہے؟ اب کچھ دنوں سے تمہارے رویے میں فرق آیا ہے، کیوں؟ وہ پاس سے گزر جاتی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا چاہتا ہوں میں؟ نگاہ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ میں امی کو بتا دیتا ہوں کہ کیا چاہتا ہوں میں، وہ میری مدد کریں گی۔ آنکھیں چمکنے لگیں۔ خالدہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو۔ امی، میری بات۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ بولو، ان کا دل دھڑکا۔ امی، میرا انٹرسٹ کہیں اور ہے۔ کیا؟ ہاں، وہ جو عماد کے ساتھ لڑکیاں آئی تھیں ان میں سے ایک ہیں، ان کے 14 طبق ایک ساتھ روشن ہوئے۔
کیا کیا کہا وہ انگریز؟ اسور نے سر جھکا لیا۔ تم کسی انگریز فرنگن سے شادی کرو گے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ادھر خاندان کی تمام لڑکیاں مر گئی ہیں، یہ تمہارے لیے قحط پڑ گیا ہے۔ وہ انگریز عورت، اس کی شرافت کردار کی کیا گارنٹی ہے؟ خاندان کا کیا عطا پتہ ہے؟ وہ جو والدین کے بغیر اتنا سفر طے کر کے آئی ہیں، جانے کس کس کے ساتھ رہی ہوں۔ خالدہ بیگم نے تو اس کے لتے لے لیے۔ امی، وہ ماں کی سوچ پر زچ ہو گیا۔ کمال کرتی ہیں آپ، وہ اتنی شریف اور با کردار ہیں کہ تم اپنے والدین کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو۔ خالدہ بیگم نے بات کاٹ دی۔ تو یہ وجہ ہے انکار کی؟ اسور، تم نے مجھ سے تو کہہ دیا ہے، مگر اس کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، اور اس بات کو ختم کر دینا، ورنہ تمہارے باپ سے پہلے تمہاری دادی نے تمہارا کلا کما کر دینا ہے۔ امی، ماں کے اس درجہ کہنے پر وہ گھبرا گیا۔ اور اپنی مرضی کا تم سوچ بھی مت لینا، ہمارے اندر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس خیال کی بھنک ان در و دیوار کو بھی نہ پڑے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ امی، وہ تو کہہ کر پچھتایا۔ اچھا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے پھر بتاتا۔ لا حول ولا قوت۔ ایک انگریز لڑکی، غیر مسلم، توبہ توبہ۔ وہ اٹھی اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اسور دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کرے؟ وہ خواب، اس کے خواب تصور میں ماریا کا چہرہ چمکنے لگا۔ اپنے اندر قوت فیصلہ کو جمع کیا۔ میں سب کو قائل کر کے راضی کر لوں گا۔ آخر زندگی میری ہے، میں نے گزارنی ہے۔ شادی جیسے عمل کا فیصلہ مجھے خود کرنا چاہیے۔ اسور نے خود غرضی سے سوچا اور غسل کے لیے اٹھ گیا۔ تو یہ بات ہے؟ عماد نے اس کی بات سن کر اسے دیکھا۔ یعنی آدھا مارکا مار لیا ہے؟ ہاں، اسور نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یعنی ماریا راضی ہے؟ میں نے اسے ابھی باقاعدہ پرپوز نہیں کیا، صرف دل اشاق کی خبر دی ہے، مگر اس کی باتوں سے، اس کے رویے اور لہجے سے لگتا ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ ایسٹ سے اسے کس قدر انسیت اور محبت ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ ادھر ہی رہ جائے۔ اسور پرجوش انداز میں بتا رہا تھا۔ پہلے میں ماریا سے باقاعدہ بات کروں یا پہلے تم گھر والوں کو راضی کرو گے؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے عماد نے گہرا سانس لیا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اسور نے ان پر ٹھوڑی ٹکائی۔ تو میرے یار، پہلے یہ مشکل مرحلہ طے کر لو، پھر جان جوکھوں میں ڈالنا۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آج کل میں، انہوں نے آگے چلے جانا ہے۔ تم نے جو کرنا ہے جلدی کرو۔ جب تک یہ لوگ پاکستان میں ہیں میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ اور تمہاری جاب؟ اسور کے اس ارادے پر عماد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا ساتھ ہو، بالوں میں انگلیاں پھنسا کر انہیں سنوارا تو سب مرحلے آسان ہو جائیں گے، مستقبل ہی شاندار ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی چمک تھی۔ اتنے پر یقین ہو؟ ہاں۔ اسور نے تائید کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ عماد اسے دیکھتا رہ گیا۔ سنو، شادی کب شروع ہے سلمان بھائی کی؟ نہ ہی شروع ہو تو بہتر ہے، میرا مستقبل خطرے میں ہے۔ اسور کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جولیا، ماریا، مارگریٹ یہاں کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگلے ہفتے مہندی ہے، اسور نے دھیرے سے کہا۔ اسی وقت مارک اور جانسن آ گئے تو باتوں کا رخ بدل گیا، تاہم بہت سی باتیں دل میں رہ گئیں۔ دل میں پلان بناتا وہ مسکراتے ہوئے ماریا کو دیکھنے لگا، جس کا غیر معمولی انداز اسے چونکا گیا۔ وہ قمیص شلوار میں ملبوس تھی، شانوں پر دوپٹہ، بالوں میں کیچر لگا ہوا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے میچنگ کے ٹاپس تھے۔ چہرے پہ دلاویز مسکان اسور کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ وہ شام بہت خوبصورت تھی، بلکہ اس کی یادوں میں ایک اور خوبصورت شام کا اضافہ ہو گیا۔ ماریا کے ساتھ اس نے بے شمار بے تکان بے تحاشا موضوعات پر باتیں کیں، وہ بھی اس کے ساتھ خوش تھی۔ دوران گفتگو دل چاہا کہ اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے لانگ ڈرائیو پر نکل جائے اور اس سے اپنے سوال کا جواب لے، جو کہ اس کے دل کو یقین تھا کہ مثبت ہی ہوگا۔ اس کا ارادہ نکاح کر کے اس کے ساتھ ہی امریکہ جانے کا تھا۔ نکاح ہو جاتا، پھر پاسپورٹ، ویزا وغیرہ کا مسئلہ ہوتا، جب تک وہ لوگ پاکستان ٹور سے واپس آتے، اس کے بھی تمام کام مکمل ہوتے، اور ایک لمبی فلائنگ کے بعد امریکہ اور ایک شاندار مستقبل اس کے پاس ہوتا۔ امیگریشن کا مسئلہ، نہ گرین کارڈ کے لیے انتظار، نوکری کے لیے خواری اور نہ رہائش کے لیے پریشان ہونا، بس ہر چیز، ہر پرابلم کا حل تھا ماریا، ماریا، ماریا۔ وہ اس گولڈن چانس کو کسی قیمت پر بھی مس نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے خاندان کی مخالفت ہی کیوں نہ سہنی پڑتی۔ والدین کو جذباتی بلیک میلنگ سے منا لیتا اور زیادہ ناراضی کی صورت میں کچھ سالوں بعد آ کر زارا سے شادی کر لیتا، جب تک اپنے خوابوں کی تکمیل پا لیتا، ایک شاندار مستقبل اس کے پاس ہوتا، پھر سب راضی ہو جاتے۔ اس کی پلاننگ بہت مربوط، بھرپور اور مکمل تھی۔ امی نے بتایا کہ دادی چلی گئی ہیں، زارا کے لیے ان کا ارادہ پکا ہے، سلمان کے ولیمے پر منگنی اناؤنس کر دیں گے اور 1 سال کے بعد شادی۔ پروگرام مکمل تھا۔ امی، اسور منہ کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ زارا کے لیے میں نے پنک سوٹ لیا ہے، اور امی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسور میں بھی تمہیں سمجھا چکی ہوں، اور تمہاری دادی بھی۔ جب ہم جیسے بڑے اور سمجھدار لوگوں کے سمجھانے کا تم پر اثر نہیں ہے تو تم کیا ہو ہماری نظروں کے سامنے؟ تمہارا فیصلہ غلط ہے اور ایک غلط فیصلے کا اختیار ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اس بات کو سمجھ لو تم، انہوں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا،
اور اگر تم نے منمانی، ہٹ درمی یا چپ چپاتے کوئی فیصلہ کیا تو پھر تم اس کے نتائج کے ذمہ دار خود ہوگے۔ انہوں نے اس کی اس اچھی طرح سے برین واشنگ کی کہ اسور چپ کا چپ رہ گیا۔ اور تمہارے باپ سنیں گے تو تمہارے بھیجے سے بھیجا ہی نکال دیں گے۔ نہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے کہ اماں کو ناراض کر سکیں، اور نہ ہی ہم خاندانی رشتوں ناتوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اور وارننگ اسور گمسم سا دیکھے جا رہا تھا۔ خالدہ اپنی سنا کر تمام دھمکیاں دیکھ کر اپنا پروگرام بتا کر کمرے سے چلی گئیں، اور اسور ہاتھ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ زارا زارا زارا، خاندان اور رشتے۔ وہ ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے۔ میری خواہشیں، میرے خواب کچھ معنی نہیں رکھتے۔ ناپسندیدہ صورتحال کے ساتھ میں کیسے ساری عمر گزار سکتا ہوں؟ ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس کی ذہنی فرسٹریشن ظاہر تھی۔ میں انہیں سلمان بھائی کی شادی میں نہیں بلا رہا۔ اگلے دن کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسور نے عماد سے کہا۔ کیوں؟ اسور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایک ساتھ ہی متعارف کروانے کا ارادہ ہے، عماد زمائنی انداز میں کہتے ہوئے اس کی جانب جھکا۔ اسور نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اسور نے کہا۔ اوکے۔ عماد سیدھا ہوا۔ میں نے شہاب سے کہہ کر اس کی کزن کی شادی کا کارڈ لے لیا ہے۔ آج مہندی ہے، کل شادی، پرسوں ولیمہ۔ ان لوگوں کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جولیا اور ماریا تو کل اس کی کزن کے گھر مایوں میں بھی گئی تھیں، بہت انجوائے کیا انہوں نے۔ ثنا نے کپڑے بھی انہیں ایسے ہی پہنائے تھے، ماریا نے تو چوڑی دار پائجامہ پہنا تھا۔ واؤ! اسور کو خوشی کے ساتھ افسوس بھی ہوا، وہ کل آ نہیں سکا تھا۔ ماریا پر ایسٹرن ڈریس بہت سوٹ کر رہا تھا، عماد بتا رہا تھا۔ عماد نے اس کی سنجیدگی نوٹ کی اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ پریشان ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ گھر میں بات کی؟ اسور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آنٹی انکل کا رد عمل تو بہت سخت ہوگا۔ عماد نے خاموشی کو ہاں سمجھ لیا۔ دیکھ لے یار۔ عماد نے کشن گود میں رکھا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، تو فیس کر سکے گا؟ ہاں ہے تو مشکل، مگر میں کر لوں گا۔ پہلے ناراض تو ہوں گے مگر منا لوں گا۔ اسور کے لہجے میں یقین تھا۔ میں ماریا سے بات کروں؟ عماد نے صلاح دی۔ ہاں کر لو، میں کل اس سے بات کروں گا، میری اس سے فون پر بات چیت ہوتی ہے، مگر اس سوال کا جواب میں روبرو لوں گا۔ عماد کچھ سوچنے لگا۔ اسور بھی کل سے الجھا ہوا تھا۔ فی الحال وہ گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتا تھا۔ برابر میں تو شادی تھی، تایا کے گھر میں آنا جانا شور ہنگامہ تھا، پھپھو کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ خود کو سمجھا لیا تھا، جو یہ لوگ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ منگنی ہی ہو رہی ہے نا، نکاح تو نہیں جو ٹوٹنے میں ٹائم لگے گا۔ منگنی تو وہ ایک جھٹکے میں توڑ دے گا اپنا کام مکمل کر کے۔ خاصی خود غرضی سے سوچا، جب ماریا سے نکاح ہو جائے گا تو بس پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنے اندر مطمئن تھا۔ زارا کو خوشی اور دکھ ساتھ ساتھ دل میں اترتے محسوس ہو رہے تھے، جو اس کے تفکر کو بڑھا رہے تھے۔ اسور سے قلبی تعلق بچپن کا تھا، جو بڑھتی عمر کے ساتھ محبت کے تعلق میں ڈھل گیا تھا۔ اس کا ساتھ دلی خواہش بن گیا تھا، ایک ایسی خواہش جو پوری ہوتی تو تاعمر خوشگوار رہتی، اور یہ خواہش اب پوری ہو رہی تھی۔ مگر اسور کی عدم دلچسپی، لاتعلقی، خشک رویہ اسے ہٹ کر رہے تھے۔ وہ تو سوچتی تھی کہ اسور لڑتا جھگڑتا ہے تو محبت کرتا ہے اس سے، مگر سچ وہ سن چکی تھی۔ یہ فیصلہ بڑوں کا تھا، اسور کا نہیں۔ ان کی خوشی تھی، جس کا اسور سے کوئی دلی اور قلبی تعلق نہیں تھا۔ تو باقی زندگی کیسے گزرے گی؟ کیا ہوگا؟ کس سے مشورہ کرے، کس سے کہے؟ خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا ہوتا اگر اس نے اسور کی گفتگو سن نہ لی ہوتی۔ اب اس صورت میں سوچوں نے اس کے گرد حالہ سا بن لیا، اور کچھ بھی اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ منگنی، پھر شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، خود کو تسلی دی۔ اور اگر کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا تو؟ تفکر نے سر اٹھایا۔ تو اس کی سیاہ آنکھوں میں فکر کے بھنور ٹھہر گئے۔ کل ان لوگوں نے پاکستان ٹور پر چلے جانا تھا، شمالی علاقہ جات کی جانب۔ آج اسور نے ہر حال میں ماریا سے بات کرنی تھی، تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ اپنا کام کر سکے۔ ماریا، میں نے ایک سوال کیا تھا۔ حالانکہ روزانہ گفتگو ہوتی تھی، ملنا بھی ہوتا تھا، فون پر بھی رات گئے تک گفتگو ہوتی تھی، مگر یہ بات کرتے ہوئے وہ جھجک رہا تھا۔ لان میں یہ لوگ قدرے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ موضوع گفتگو شہاب کی کزن کی مایوں مہندی شادی تھی، جہاں انہوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ اسی دوران اسور نے ماریا سے پوچھ لیا۔ ماریا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی اور اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سنجیدگی نے اسور کو چونکا دیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماریا۔ اس کی سنجیدگی نوٹ کرتے ہوئے اسور نے انگلش میں قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے گلابی ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہی تھی، اور جانے کب سے سوچ رہی تھی کہ سوچوں کے سائے اس کے چہرے پر ٹھہرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کہیں گم ہونے لگی تھی۔ ماریا، اسور نے دھیرے سے اسے پکارا۔ ہاں اسور، مجھ سے عماد نے بھی بات کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تمہاری کتنی خواہش ہے امریکہ جانے کی، وہاں پر جا کر اپنے قدم مضبوط کرنے کی۔
کچھ بننے کی۔ وہ اپنے انگلش لہجے میں اردو دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ اسور بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ چیزیں اگر دور رہیں تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ تم امریکہ جانے کی بات مت کرو، تم نہیں جانتے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پیرنٹس، سسٹر، بردرز، فیملی، کیئر کرنے والے لوگ، وہاں کچھ نہیں ہے۔ اور اب تو کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ کیریئر بھی نہیں ہے اسور۔ وہاں پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اسور دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں کی زندگی انسان کو تنہا کر دیتی ہے، اور زندگی میں محبت کرنے والے ہمدرد اور غمگسار نہ ہوں تو انسان اور مشین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ماریا نے نگاہ اٹھا کر ساکت بیٹھے اسور کو دیکھا، جس کے پیچھے آسمان پر چاند پورا روشن اور چمکدار تھا۔ اور میں تم سے شادی بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ باوجود اس کے مجھے ایسٹ پسند ہے، یہاں کے لوگ، طرز زندگی اور رہن سہن پسند ہے۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کر سب کچھ حاصل کر سکتی ہوں، مگر لمحہ بھر کو وہ رکی۔ میں خود غرض نہیں ہوں کہ تم ایک مکمل خاندان کے فرد ہو۔ مجھ سے شادی تمہیں ان سے الگ کر دے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میں تو محروم تمنا رہی ہوں اور ساری عمر رہنا ہے میرے ساتھ۔ تم بھی اپنی زندگی تنہا کر لو، فیملی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا اسور۔ اسور کو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ گھما لیا۔ یہاں کے لوگ اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، مگر اعلیٰ ظرف نہیں ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مگر اس کی آواز بھرا گئی، مگر ہمیں اپنی فیملی میں مکس اپ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارا کردار، ہمارے ہر عمل میں ان کے لیے شک ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ یہاں آ کر ہوا ہے، اس لیے اسور۔ وہ گہرا سانس لے کر رک گئی، اور اسور یوں تھا گویا جسم میں جان نہیں ہے، گردش کرتا لہو رک گیا ہو۔ مغرب کی لڑکی کی ایسی سوچ، حالانکہ وہ مشرقی مردوں کا بڑا ہوا ہاتھ تھامنے میں لمحہ بھر کی دیر نہیں لگاتی۔ اور یہ تم میری خواہش ہو ماریا، میرے گھر والوں کی نہیں۔ اسور، مجھے صرف مشرق کے مرد ہی اچھے نہیں لگتے، ان کی گریسفل فیملیاں، خاندان رکھ رکھاؤ، طرز زندگی، خیال دھیان رکھنے والی فیملی ممبر اور کزنز کا میل جول، میل ملاقات، باہمی شادیاں، سب اچھا لگتا ہے۔ میں خالی خلی تمہیں لے کر تشنا نہیں رہنا چاہتی۔ اسور کا بڑھتا ہوا جوش ٹھیک گیا۔ اس کے گھر والوں نے بیل کو چڑھنے سے پہلے ہی سکھا دیا تھا۔ ہم لوگ عجوبہ تو ہو سکتے ہیں، فیملی ممبر نہیں، اس لیے یہ خیال چھوڑ دو ماریا، اسور نے تڑپ کر پکارا۔ ہاں اسور، زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ میں نے بہت سوچ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مجھے جواب دینے میں دیر بھی اسی لیے ہوئی، ورنہ دل نے تو پہلے دن ہی تمہارے پروپوزل کو اوکے کر دیا تھا، مگر میں خود غرض نہیں ہوں۔ ماریا اس کی جانب دیکھ کر حزن زدہ انداز میں مسکرائی۔ اسور کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ سچ مچ دل میں ماریا کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے دل سے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا۔ مگر ماریا، میں تو پلیز اسور، اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اب کسی قسم کی کوئی بات مت کرنا، بس صرف سوچنا اور غور کرنا۔ ماریا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ امریکہ جانے کی خواہش کو دل سے نکال دینا۔ تنہائی، اکیلے پن، شک و شبے، خوف و ہراس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں رکھا۔ ہر چیز تمہارے پاس ہے، اور زیادہ کی خواہش ہوس ہوتی ہے، اور ہوس خدا کو پسند نہیں، اور تم لوگوں کا خدا پر بہت یقین ہے، تو پھر صبر و شکر کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ صبر و شکر؟ اسور چونکا اور اسے دیکھنے لگا۔ ماریا نے ایک صلح کن مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، اور پھر اس کے سامنے سے اٹھی اور جولیا اور مارک کے درمیان جا بیٹھی۔ ماریا، اس کے دل سے آہ کی صورت نکلا۔ کتنا ٹھیک تجزیہ کیا تھا اس نے۔ وہ سب کچھ کھو کر صرف ماریا کو پانا چاہتا تھا، اور ماریا سب کچھ کے ساتھ اسے پانا چاہتی تھی۔ اسور نے اپنی پیشانی رگڑی۔ اس کے خواب، اس کی خواہشیں۔ دھیرے سے اٹھا اور گیٹ کراس کر کے باہر نکل آیا۔ پیچھے سے عماد کی آواز آ رہی تھی، مگر اسے رکنا نہیں تھا۔ رک کر کیا کرتا؟ مغرب کی ایک لڑکی نے مشرق کے لڑکے کو بھٹکنے سے بچا لیا۔ وہ تو اپنی زندگی کو اپنی خود غرضی کی نظر کرنے لگا تھا۔ اسے جانے کسی کی نیکی نے، کسی کی دعا نے بچا لیا تھا، مگر خود اس کا دل دھیرے سے سینے کے بائیں جانب ہاتھ رکھا لو دیتا ایک دیا دھیرے دھیرے روشن ہو رہا تھا۔ کتنے لوگوں کو ناراض کر کے اپنی منزل پانے چلا تھا، تو کیا پا لیتا؟ اس کی آنکھیں کسی کی عظمت کے احساس سے بھیگنے لگیں۔ محبت ہمیشہ اداس رہتی ہی نہیں ہے، بلکہ اداس رکھتی بھی ہے، اور مغرب کی لڑکی ایسی بے غرض، بے ریا محبت کر سکتی ہے؟ محبت؟ اسور چلتے چلتے چونک کر رک گیا۔ ہاں، یہ محبت ہی تو ہے ماریا کی، وگرنہ تو۔ اسور دھیرے سے مسکرا دیا۔ محبت سے ہی تو مشروط ہے، اور اس کی خواہش میں خود غرضی کی رمق نہ ہوتی تو شاید دل میں بے انتہا جذبے موزن ہونے لگے، اور دل نے شاید اب ہمیشہ اداسی کے حصار میں رہنا تھا۔ مایوں، مہندی، شادی، سب میں ملول و اداس رہا۔
اس کی شوخی و شرارت کہیں روپوش ہو گئی تھی، ایک سنجیدگی سی اس کے وجود پر ٹھہر گئی تھی، خود پسندی اور خود ستائش بھی ہوا ہو گئی۔ جولیا، ماریا، مارگریٹ، جانسن وغیرہ حماد کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی جانب چلے گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ اکیلا ٹیرس پر بیٹھا تھا، گھر میں سناٹا تھا، سب تایا کے گھر جمع تھے، نئی دلہن کی وجہ سے۔ ولیمہ کل تھا اور کل ہی اس کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو جاتا۔ پھر آہٹ پر سر گھمایا قدرے فاصلے پر زارا کھڑی تھی، وائٹ سوٹ میں لمحہ بھر کو اسے دیکھتا رہا، دونوں کی نظروں کا تصادم قائم تھا۔ اسور، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ 2 قدم چل کر قریب آ گئی۔ کہو، اگر آپ کو اس منگنی پر اعتراض ہے تو میں انکار کر دیتی ہوں، کیونکہ زبردستی کے بندھن ناپائیدار ہوتے ہیں اور زندگی ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ اسور نے چونک کر اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں محترم تھیں، ستا ہوا چہرہ، وہ اداسی کے پیرہن میں ملبوس تھی۔ آپ کو شاید انکار کرنا دشوار ہو، مگر اسور کو اس کا لہجہ بھی بھیگا ہوا لگا۔ زارا اتنی بری نہیں جتنی میں سمجھ رہا تھا، اور جب دل میں کوئی اور ہو تو کیسے کوئی اور پسند آ سکتا ہے؟ مگر میں کر لوں گی، بس آنسو نکلنے کی دیر تھی۔ مگر مجھے تو انکار نہیں ہے۔ اسور اٹھ کر مقابل آ گیا۔ مگر آپ تو… زارا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں، پہلے تھا مگر اب نہیں۔ پہلے کیوں تھا؟ بے اختیار پوچھا۔ سب کچھ ابھی بتا دیا تو بعد میں کیا کرو گی؟ اسور آگے کو جھکا۔ بعد میں؟ زارا چونکی۔ ہاں، شادی کے بعد لڑنے کی وجہ تو ہو کوئی۔ اسور دھیرے سے مسکرایا اور زارا کو منو بوجھ سر سے سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جھگڑالو تو نہیں ہوں؟ وہ فارم میں آنے لگی۔ انکار کی وجہ تو یہی تھی۔ اسور دھیرے سے ہنسا۔ زارا ایک اسے دیکھنے لگی۔ میں اس وجہ سے تھوڑی لڑتی جھگڑتی تھی، زارا بولی۔ تو پھر کس وجہ سے لڑتی تھی؟ اسور چونکا۔ زارا دھیرے سے ہنسی۔ سب کچھ ابھی بتا دیا تو بعد میں کیا کریں گے؟ برجستہ بدلا لیا۔ اسور بے اختیار ہنس دیا۔ زارا بھی شرمیلی مسکان سے ہنس دی۔ ماحول کا تناؤ، رویوں کا ترش پن اور آنے والے لمحوں کا خوف زائل ہوتا چلا گیا۔ اسور نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ لمحوں میں سب کچھ بدل گیا تھا، جہاں مایوسی اور زردی تھی، آنے والے لمحوں کا خوف تھا۔ وہاں کیسی چمک ابھر آئی تھی۔ واقعی وہ کتنے لوگوں کو ناراض کر کے اپنی زندگی بنانے چلا تھا، کیا بنا پاتا؟ اور پھر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں رقم ہوتا ہے۔ خدا کسی کا برا نہیں چاہتا جب تک ہم خود اپنا برا نہ چاہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں سارے دن تم نے لڑنے جھگڑنے میں گزار دیے، باقی ماندہ فکر و فاقے میں گزر جائیں گے۔ کیوں نہ اس وقت کچھ عشق و عاشقی کر لیں؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ زارا بدک کر پیچھے ہٹی اور الٹے قدموں بھاگی۔ ہا ہا ہا، اسور ہنس دیا۔ ایک دم ہی اسے ماحول، ہوا اور خود میں خوشگواریت کا احساس ہوا۔ گہرا سانس لے کر مڑا اور ریلنگ پر بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ فضا میں موتیا اور ہار سنگھار کے پھولوں کی مہک تھی۔ گہرا سانس لے کر خود میں ساری مہکات بھری۔ ساتھ والے گھر میں رنگوں کی ساری بہاریں اتری ہوئی تھیں۔ مسکراتے ہوئے وہ مڑا اور تایا کے گھر جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ دادی، امی اور سب کو بھی تو خوشی کا چہرہ دکھانا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔